भैंसों का दूध नहीं, पिया है, भैंस के दूध पीने की वजह से मैं कह रहा खालिश दूध। ईद के तीसरे दिन ऊंट की कुर्बानी है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल पे लाइव देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। मुबारक ईद मुबारक मुबारक सभी को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे शहजाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाअल्लाह। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का खैरियत? शुक्र, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर क्या कहेंगे, दोबारा आ गए हम। मदनी चैनल के नाज़रीन, ईद स्पेशल प्रोग्राम आपने क्या देखा है लेकर एक मरतबा फिर हाजिर हैं। ईद का तीसरा दिन है, सेकंड एपिसोड है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज के दिन हम आपको बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि पहले दिखा चुके हैं। क्या क्या दिखाया? पहले के सेगमेंट में हमने दिखाया था मवेशी मंडी, एक पहला सेगमेंट था, दूसरा सेगमेंट था कैटल फार्म और तीसरा सेगमेंट था बुजुर्ग कसाब। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में भी नए नए सेगमेंट होंगे, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी, नए नए बुजुर्ग होंगे, नई बातें होंगी और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या दिखाने जा रहे हैं आप? वो तो हम अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले शेर याद आ रहा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ईद का तीसरा दिन है। उम्मीद है कि आप लोग कुर्बानी करके फारिग हो चुके होंगे और अब बारबेक्यू और बोटियां खाने के सिलसिले पे जोर होगा जोर ना। होगा और जोर अभी होगा। खाया भी जा रहा होगा शायद। हो सकता है खाते और खाते देख रहे हो। उम्मीद है क्यों कह रहे हैं हम, जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑन एयर हो रहा है, उस वक्त है ना यकीनन कुर्बानी कर चुके, बोटियां बन चुकी, डिशेस बन चुकी, क्या मजीद बनेगी। मजीद बनेंगी और सिलसिला भी चलेगा इंशाल्लाह। जी। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने पहले दिन हमारा प्रोग्राम देखा होगा। उम्मीद है कि लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे और आज भी हम आपको इसी तरह के सेगमेंट्स दिखाने की तरफ जाएंगे जो इंशाल्लाह इल्म दीन को अपने दामन में समोए हुए होंगे। आपको बहुत सारी दीनी मनफियत यानी कि दीन के हवाले से मालूमात भी मिलेगी। आप इंशाल्लाह उसके साथ साथ दुनियावी तौर पे मालूमात मिलेगी। जो तजुर्बे आपने पहले एपिसोड में देखे, इंशाल्लाह आज भी उसी तरह के तजुर्बात बुजुर्गों से हासिल करेंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, यूसुफ भाई ने कुछ बातें बताई, इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि कुछ है ना, जैसे डिशेस मज़ेदार और चटपटी होंगी ना, तो कुछ बुजुर्गों से मज़ेदार और चटपटी बातें भी होंगी और कुछ नए सेगमेंट भी होंगे। और वो नए सेगमेंट क्या होंगे, क्या होंगे वो सेगमेंट्स इंशाल्लाह आपको वक्त पर बताएंगे क्या क्या होंगे। जी, अभी नहीं बताएंगे। और अभी हम, आप बैठ क्यों गए? सर क्यों? इसमें सेगमेंट है तो यूसुफ भाई सेगमेंट के लिए बैठना नहीं है, जाना है, अगले सेगमेंट की तरफ जाना है। अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है और हमें भी जाना है। तो आइए, तशरीफ लाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे इस तरह देख रहे हैं, लेके चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? देखें, ईद का तीसरा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और तीसरे दिन में आपने पहले दिन भी बकरा ईद का मनाया, दूसरा भी मनाया, तीसरा भी मनाया, तो खाया पिया होगा, गोश्त खाया होगा। चला चला के लेके कहाँ जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं, क्योंकि ये भी है ना आपसे और मुझसे रिलेटेड एक चीज है। सुभान अल्लाह। और ये सेगमेंट भी है ना ऐसा ही है जो आप बुजुर्गों से और मुझ जवान से रिलेटेड भी है। क्या बात है। मैं आप कुछ मेहमानों के साथ बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो माशाल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको कई सेगमेंट पीछे दिखाए और आज ईद के तीसरे दिन हम आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। आपने क्या देखा ईद स्पेशल प्रोग्राम में, और हमारा ये समझ ले कि दूसरा प्रोग्राम है और उम्मीद है पहला प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और हमारा ये दूसरा प्रोग्राम जो है ना, ये भी मुख्तलिफ सेगमेंट पे डिपेंड करता है। और अब जो सेगमेंट है ना, उसका नाम है बुजुर्गों की सेहत। ईद कुर्बान आई है। बुजुर्गों की सेहत के लिए, बुजुर्गों को महफूज रहने के लिए और अपने आप को देर पर रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए,
کن کن چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. ہم انشاءاللہ کچھ والا ڈاکٹر صاحب سے کریں گے, کچھ ہمارے حکیم صاحب اپنے تجربے کا اظہار کریں گے. دونوں بزرگ ہیں, ان کی لائف کا ایک حصہ اپنے شعبے میں گزرا ہے. تو الحمدللہ ہم یہ سیگمنٹ لے کے اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ تک وہ معلومات پہنچائیں کہ ہمیں عید کے دن کھانے پینے سے کوئی منع نہیں کر رہا. ہم بھی کھا رہے ہیں, آپ بھی کھا رہے ہیں. کہیں قربانی ہوئی تو کوئی کلیجے کھا رہا ہے. جناب اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور حکیم صاحب کے ساتھ. شہزاد بھائی گفتگو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی, عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک سوال ریز کروں گا دونوں حضرات سے. پہلے ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے, پھر حکیم صاحب دے دیں کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں بزرگ حضرات کو گوشت کھانے میں سب سے زیادہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے اپنے, یعنی ہر شخص کی بھوک الگ ہوتی ہے کہ تو اس کے حساب کو وہ رکھے, ذہن میں رکھے کہ میں یہ کتنا کھانا ہے اتنا کھائے, مطلب اس سے بہت زیادہ نہیں کھائے کہ بعد میں موشن الٹیاں کچھ ہو رہے ہیں یا کوئی اور طبیعت خراب ہو رہی ہے اس کی. تو گوشت کھانا منع نہیں, گوشت اتنا کھایا جائے جو کہ ہمیں اندازہ کہ ہم ہضم کر سکیں. ساتھ میں اس کے فائبر والی چیزیں زیادہ کھانی چاہیے, جیسے کہ جو بس ہم روٹی کھائیں تو وہ جو لال آٹے کی روٹی ہوتی ہے وہ کھانا بہتر ہے اس کے بجائے کہ ہم نان کھائیں, مطلب اس کے کہ وہ فائبر. اور نمبر 2 سلاد کا ساتھ میں استعمال رکھیں. سلاد ہے, فروٹ ہے, اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ فائبر جب گوشت کے ساتھ جائے گا پیٹ میں تو وہ جلدی ہضم ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو عمل کیے ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا, اس کو پیش نظر رکھا جائے. جی ہاں, ایسے ہی ہے. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے. سبحان اللہ. یہ اسی صورت میں رہے گا کہ جب ہم اعتدال پر رہیں گے. گوشت ہو, سبزی ہو, دال ہو, آپ دال زیادہ کھا لیں آپ ہوں گے واش روم ہوگا. ایسے ہی وہ بھی نقصان دے گی. وہ بھی نقصان دہ. کوئی بھی چیز اعتدال سے اوپر ہوگی وہ نقصان دہ, اس سے نیچے جائے گی تو وہ آپ کی صحت خراب کر دے گی. جیسے اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر مختلف پھلوں کا سیزن چل رہا ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا اپنے اس پروگرام کے تفصل سے کہ فالسے کا وقت ہے. اگر آپ کے کچھ بد ہضمی کا سلسلہ ہوتا ہے یا گوشت آپ نے زیادہ کھا لیا ہے, کھانا نہیں چاہیے, فالسا ہے, اس کا تھوڑا سا شربت پی لیں. فالسا ڈائریکٹ کھا لیں آپ, تو یہ آپ کی غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. ان بزرگوں کی صحت کے بارے میں مزید حکیم صاحب کی طرف آؤں گا. حکیم صاحب, یہ جو کبھی بد ہضمی ہو جاتی ہے اور جناب وہ زیادہ کھا لیا ہو جاتا ہے عموماً عید کے دن, انسان چاہتا ہے کہ میں احتیاط کروں لیکن وہ ڈشز ایسے سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان سے روکا نہیں جاتا. چلو جی وہ رک نہ سکا, اب اس کو بد ہضمی کا جو ایشو آیا, اب وہ گھر میں چورن چارن کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ وہ گھر میں اپنے آپ کو ڈاکٹر یا گھر میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے گھر میں ہی موجود ہر طرح کے ڈاکٹروں کے مشورے پہ عمل کرتا ہے, اس کو یہ عمل کرنا چاہیے یا باقاعدہ طور پہ آپ تک پہنچے اور اپنا علاج کروائے؟ پلیز. اصل میں پہلی بات تو یہی ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اتنا نہ کھایا جائے کہ ایسی نوبت آ جائے. بالفرض اگر کچھ ایسی غلطی ہو گئی ہے, اگر صرف متلی تک کنڈیشن ہے تو پھر تو تھوڑا سا احتیاط رکھے, تھوڑی دیر رکے. اگر الٹیاں ہو گئی ہیں شروع یا خدا نخواستہ موشن شروع ہو گئے تو پھر جو فاضل مادہ ہے, خراب چیز پیٹ میں موجود ہے, اب اس کو نکلنے دیں, جسے ہم فوڈ پوائزنگ کہتے ہیں. جی ایسے ہی. اب مصیبت ایک اور بھی ہے شہزاد بھائی, ہمارے معاشرے میں کیا کہ ہم کھا کے ہم اپنا پیٹ خراب کرتے ہیں اور پھر سامنے پوچھتے یار کھانے کی کوئی چیز بتائیں کہ پیٹ صحیح ہو جائے. اللہ. اچھا, اگر ہم 2 وقت کا کھانا روک دیں ہمارا پیٹ ویسے ہی صحیح ہو جائے گا. اوکے. ہمیں کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی حکیم ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. کھانے کا رکنے کی بات کر رہے ہیں, کمال کر رہے ہیں. میں تو صحت بچانا 2 ٹائم رکنے کا کہہ رہے ہیں. میں جان بچانا چاہ رہا ہوں. اچھا. کیونکہ فرسٹ ہماری جو کوشش ہے بطور حکیم اور بطور ڈاکٹر, وہ سامنے والے کی جان بچانا. جان بچے گی تو تھوڑا بہت پھر کھا سکیں گے نا, ورنہ تو کھا لیں گے پھر. جی ہاں. اب اگر ایسی کنڈیشن ہو گئی تو اس کا ایک سادہ سا حل یہ ہے کہ آپ جوشاندہ بنا لیں. تھوڑا سا تازہ پودینہ لے لیں, 1 چمچہ سونف لے لیں اور 1 چھوٹی الائچی لے لیں. اس کو 2 کپ پانی میں ڈال دیں پتیلی کے اندر. اس کو اتنا پکائیں ہلکی آنچ پر کہ 3 حصے پانی جل جائے اس کا. جب 4تھائی حصہ پانی رہ جائے تو اس کو جوشاندے کی طرح چھان کر وہ پی لیجئے. انشاءاللہ وقتی طور پہ جو آپ کو بدہضمی ہوئی ہے یا سینے میں جلن ہوئی ہے یا پیٹ بھاری ہوا ہے, انشاءاللہ اس سے آسانی ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین اور میرے مہمان دونوں سے میں عرض کروں گا, بالخصوص آپ لوگوں سے عرض کروں گا نا, کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس کے طریقے سے استعمال کریں گے نا, اس کے آپ فائدے اٹھائیں گے. یہ برکتوں والے دن ہیں,
یہ بڑے مقدس دن ہیں، اس میں جہاں آپ کھانے پینے پہ توجہ دے رہے ہیں بالکل دیجیے، ہم نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا، سب نے کھایا، لیکن ایک تو کھانے کے معاملے میں احتیاط رکھنے کے لیے ہم نے ان ڈاکٹرز کو، حکیم کو جمع کیا کہ ہمیں کیا احتیاط کر لینی چاہیے۔ اس کا بالکل مقصد یہ نہیں آپ یہ سوچیں کہ یار ہم پابندی لگا رہے ہیں، پابندی لگا رہے ہیں زیادہ کھانے پر، پابندی لگا رہے ہیں کہیں بیمار نہ ہو جائیں، پابندی لگا رہے ہیں اس بات پر کہ کہیں یہی فائدے مند گوشت آپ کے لیے باعث نقصان نہ بن جائے۔ شہزاد بھائی جی ماشاءاللہ بہت اچھے گفتگو فرمائی یوسف بھائی نے، اور اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، اور جانے سے پہلے ایک بات کہوں گا میں، نیکسٹ سیگمنٹ بھی ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار ہے، اور وہ سیگمنٹ حسب دستور آپ بتائیں گے نہیں کون سا ہے وہ؟ نہیں میں ایسا ہی ہے؟ نہیں میں نہیں بتاؤں گا ابھی، اللہ اکبر، وہ وہاں پر بتائیں گے جہاں پہ سیگمنٹ ہوگا۔ ایک بات کہتا جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ نا جوانی کو ہے نا بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں۔ صحیح بات، اپنی جان کو، اپنی صحت کو ایک بہت اہمیت دیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ تو جہان ہے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ تک ہمارا انتظار کیجئے، پھر ہم انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم حاضر ہیں پروگرام آپ نے کیا دیکھا ہے میں، اور یہ عید اسپیشل پروگرام ہے۔ آپ نے کئی سیگمنٹ عید کے پہلے دن بھی دیکھے، اور آج عید کا تیسرا دن ہے، خوشیوں بھرے لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھماچھم برس رہی ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات الحمدللہ رب العالمین اپنے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری صاحب سے کروائیں گے۔ ان کی زندگی میں عید قربان کے حوالے سے وقت با وقت جو حالات گزرے اس کے بارے میں ڈسکس ہوگی۔ حاجی امین صاحب کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہے، لیکن سیگمنٹ کا نام اناؤنس نہیں کیا، تو میں یہ دیتا ہوں کہ ماضی کی عیدیں۔ عید قربان آئی ہے۔ حاجی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ آپ سب کو بھی عید مبارک، خیر میری مبارک، طرف سے آپ کو عید مبارک ہو، خیر مبارک۔ اللہ آپ کو ایسی کئی عیدیں دیکھنا نصیب آمین، فرمائے۔ آمین۔ آئندہ سے اللہ کرے کہ ہمارے حاجی صاحب مکے مدینے میں عید دیکھیں، آمین آمین حج مبرور کی سعادت پائیں ماشاءاللہ۔ آمین۔ اچھا حاجی صاحب، دعوت اسلامی کے ابتدائی دنوں میں قربانیوں کا ماحول کیسا ہوتا تھا؟ جب آپ ماحول میں آئے یا پھر گریجولی جب کام شروع کیا؟ دیکھیں، ہم جب ماحول میں آئے نا تو ظاہر ہے دعوت اسلامی چونکہ ایک دینی تحریک ہے، اور اللہ پاک نے امیر علیہ سنت کو جو منصب اور مقام عطا کیا نا، وہ ایک چیز کا یہ ضرور خاصہ ہے کہ آپ نے علم دین جو ہے وہ پھیلایا۔ ایسا ہی تو ظاہر ہے یہ ایک مذہبی تہوار ہے، اور سچی بات ہے کہ جب ماحول میں نہیں تھے تو ٹھیک ہے، بقرعید تو آتی تھی گزر جاتی تھی، قربانیاں بھی ہوتی تھی گزر جاتی تھی، مگر اس قربانی کی جو اصل روح ہے اور جو اس کے مقاصد ہیں، پھر کس کس سینریو میں کس پر قربانی واجب ہوتی ہے، پھر کیسے قربانی کا معاملات کرتے ہیں، تو یہ سب دعوت اسلامی نے ایک سلسلہ دیا۔ دیکھیں، ماحول سے پہلے میں چونکہ بلونگ حیدرآباد سے کرتا تھا، تو وہاں پر بھی ہمارے قربانی تو ہوتی تھی، لیکن اس وقت کوئی یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ کس پر واجب ہے تو کس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ایک تصور ہے کہ ایک چھری ہوتی تھی، اس پہ وہ جس اس کا حصہ ہوتا تھا نا، ہمارے یہاں چھری پہ ہاتھ رکھتے تھے، وہ ہاتھ رکھ کے مطلب یہ پتہ ہوتا تھا کہ بھئی 7 حصے ہیں، تو یہ جس نے ہاتھ رکھا ہے نا، جس کا حصہ ہے تو وہ چھری پہ ہاتھ رکھتا ہاتھ تھا۔ رکھنا لازمی ہوتا تھا۔ اب یہ جتنا وہ جو کانسیپٹ یاد ہے کہ وہ ہاتھ رکھتے تھے، اور جانور آتا تھا، یہ بھی یاد ہے، لیکن ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ بات ایسی ہے۔ لیکن وہ مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ اب تو خیر باقاعدہ اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے نا کہ بھئی قربانی واجب ہے تو اتنی رقم ہونی چاہیے، تو بالغ ہے، اور پھر گھر کا ایک ماحول بنتا ہے بھئی کس کس پر ہے۔ تو ایسا مطلب چونکہ مذہبی ماحول تو تھا گھر ہمارے خاندان میں، اور الحمدللہ قربانی بھی ہوتی تھی، اور جنرلی اپنے رشتہ داروں میں بھی قربانی کا ایک ماحول دیکھا تھا۔ لیکن یہ کہ وہ قربانی جو آج گہما گہمی ہے، ایک ماحول اس کی برکتیں جو ہیں ظاہر ہوتی ہیں، ویسی نہیں تھی، لیکن قربانی ہوتی تھی، اور ظاہر گوشت بھی کٹتا تھا، لیکن وہ چونکہ ہمارا گھر تھوڑا سا اونچائی پر تھا، تو مجھے یاد ہے وہ جو بڑا جانور ہوتا تھا وہ اوپر چڑھا کے لاتے تھے، صحن میں کٹتا تھا، پھر اس کے ایک الگ رنگ برنگے
وہ ماحول ہوتے تھے کہ کبھی کیسا جانور آیا, کبھی کیسا آیا, کبھی وہ پاؤں پر آیا تو کبھی گدھا گاڑی میں رکھ کر گائے کو لے کر آئے. تو وہ ایک عجیب اس کا ایک گدھا گاڑی میں, اچھا وہ بھی یاد ہے مجھے. یہ جانور جو گدھا گاڑی میں اس کو پیچھے باندھ کے لاتے ہوں گے نا, باندھ کے وہ ساتھ ساتھ گاڑی کے اوپر نہیں بٹھاتے تھے, اوپر ہی بٹھایا تھا. مجھے ایک جانور تو یاد ہے جو اٹھا کر گاڑی میں اوپر رکھ کر باندھ کر لائے تھے. یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ماشاءاللہ جو آپ کا ایک تجربہ رہا وہ ایک گھر کی حد تک رہا, لیکن جب اللہ نے آپ کو سعادت دی اور آپ اس مدنی ماحول سے منسلک ہوئے, ذرا زندگی میں چینجنگ تو آئی نا. اب اس سے پہلے تو خالی قربانی کیا کرتے تھے, اپنی کھال کسی کو دے دیتے ہوں گے ظاہر ہے. جی. اب ماحول میں آنے کے بعد کیا رہا کہ کچھ کھالے جمع کرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہمیں دیا گیا, اس پہ روشنی فرمایا نا کہ ہم کیا ایک حالات تھے, کیا گزرا اس وقت میں. ذرا آج جو آپ کی مصروفیت ہے وہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو استقامت دے. مدینہ چینل کے ناظرین, میں بیان نہیں کر سکتا کہ ماشاءاللہ کتنی محنت ہے, کتنا وقت کس کو دینا ہے, کس کے پاس جانا ہے, کہاں پہ دورہ کرنا ہے, کس کو دیکھنا ہے, کس کا فون ریسیو. آسان کام نہیں ہے یہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرشد پاک کے صدقے میں ان پہ عنایت ہے ماشاءاللہ. لیکن اس دور میں جب یہ نئے نئے ماحول میں آئے تو حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا کھالے اٹھانے کا موقع ملا؟ جی کیا بالکل ہوا؟ بالکل, چونکہ کھالیں جمع ہونا شروع ہو گئی تھی. دعوت اسلامی کی بالکل اسٹارٹ سے تو کھالیں نہیں تھی, لیکن میں جب 91 سے سمجھ لیں کہ میں نے کھالوں میں ماحول دیکھا تھا, اور چونکہ شروع سے ہی ہمارے کچھ ایسے ذمہ داران تھے کہ جو اس معاملے میں مطلب پوری اپنی توجہ دیتے تھے, تو ماشاءاللہ ایک شروع سے روٹین دیکھا تھا. جیسے نگران شورا کبھی فرماتے نا کہ لسٹیں بنانا اور کھالیں بک کرنا, پھر کھالوں کے لیے کوشش کرنا. چونکہ اس ٹائم مدارس بھی شروع ہو چکے تھے دعوت اسلامی کے تھے 91 سے, مدارس المدینہ کا بھی آغاز ہو چکا تھا. تو یوں مطلب ایک شوق بڑھ گیا تھا. عید قربان آئی ہے, عید قربان آئی ہے, عید قربان آئی ہے, عید قربان آئی ہے. مبارک عید مبارک مبارک سبھی کو, عید مبارک 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 عید مبارک مبارک سبھی کو عید. تو یوں دعوت اسلامی کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کھالوں کی ضرورت ہوتی تھی. تو چونکہ ہم عوامی کام ہی کرتے تھے, 12 دینی کام تو اس ٹائم نام نہیں تھا, لیکن جو دینی کام تھے علاقائی دورے, پھر مسعودیہ بالغان, تو یہ سب ایسا ماحول تھا کہ جس سے عوامی ہمارا تعلق جڑ گیا تھا. تو الحمدللہ کھالے جمع کرنے کا شروع سے ہی میں نے ماحول دیکھا تھا. اور جو کہ پرانے اسلامی بھائی جس انداز سے کرتے تھے انفرادی کوشش بکنگ کرنا, موٹر سائیکل ہوتی ہوگی 50 میرے اس ٹائم 50 رکھتے ہوں گے. میں نے تو مختلف بائکیں چلائی ہیں, تو ہر بائک پہ ٹریل پہ بھی کھالے جمع کی ہیں, ویسپا پہ بھی جمع کی ہیں, 50 پہ بھی جمع کی ہیں, تو ہر قسم کی موٹر سائیکلیں چلائی ہیں تو سب پہ جمع کی. بلکہ میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات عرض کروں, دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول کی ایک برکت کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ابھی حال ہی انتقال ہوا, حافظ رفیق صاحب. تو وہ بڑی حکمت عملی سے نا بکنگ کرتے تھے. جیسے مدینہ منزل ہے, اب کسی بلڈنگ کا نام مدینہ منزل ہے, تو ان کے فلیٹ سسٹم سے لکھا ہوتا ہے کہ فلیٹ نمبر 1 میں حاجی عبدالغفار رہتے ہیں. اچھا 88 میں انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی ہم کھال نہیں دیں گے. پھر 89 میں گئے, تو پھر لکھا ہوتا تھا کہ 89 میں انہوں نے کہا کہ یار وہ ہماری جماعت کے لیے جاتی ہے تو معذرت. پھر وہ 90 میں گئے, تو 90 میں انہوں نے کہا کہ یار جماعت والے لے جاتے ہیں, لیکن اگر نہیں لے گئے تو آپ لے جانا. پھر 91 میں گئے, یعنی 4-5 سال کے مسلسل رابطے کے بعد 91-92 سے کھالے ہماری طرف ہو گئے کہ مطلب یہ مطلب کوئی بھی نہیں آتا تھا, بھائی اب آپ لوگ لے جائیں. کیونکہ ظاہر ہے جب دعوت اسلامی نے اپنی خدمات دی اور بچوں کو ان کے مدرسے پڑھائے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ دین کی جو دعوت دے رہے ہیں تو ان کا جو اپنا ایک سیٹ اپ بن رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے, تو پھر تو سب نے دل و جان سے الحمدللہ تعاون کیا ہی ہے. اور آج تیسرا دن ہے تو ہے نا, کھالے تو الحمدللہ بہت محنت کی اسلامی بھائی نے, جمع ہوئی بھی ہیں, اور نیکسٹ ایئر بھی اس سے زیادہ اچھی محنت کرنی چاہیے. کبھی آپ کو مطلب ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا, کوئی واقعہ پیش آیا کہ ہے نا آپ ہے نا کھال لینے گئے ہوں, اوائل میں تو اتنے کوئی جانتے نہیں تھے, تو وہ آپ کو مطلب ہے نا جیسے نہیں چندے شروع میں چندہ لینے جاتے تو بولے معاف کرو, بعض اوقات تو دھمکیوں کا سامنا, لیکن الحمدللہ ہماری سروس بہت ہوتی تھی. یعنی ایک کھال پر جو ہے نا اگر مبالغہ کروں تو 8 سے 10 دفعہ بھی جاتے تھے, بار بار, کیونکہ کھال جو ہے نا وہ بک کرنا بھی کمال نہیں ہوتا ہے,
صحیح بات کھال اٹھانا جو ہے نا یہ کمال ہے. ایسے یعنی اگر کسی نے ہم سے کمٹمنٹ کر لیا تو ہم نے تو کسی کو بٹھا ہی دیا کہ باب آپ کھال تیار ہو جائے تو مجھے کال کر دینا یا میں آ رہا ہوں واپسی چکر لگا کے تو لے جاتا ہوں. یہ اس طرح کی بکنگ بھی ہوتی تھی. لیکن بعض ہم کو نہ ہاں کرتے تھے نہ کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے آسرا دیا تو ایک بات تو منع ہی کر دیتے. اچھا جو منع کرتا تھا پھر بھی اس کے پاس بار بار چکر لگانا کہ شاید اس کو آ جائے خیال کیا چلو مولانا کو دے دیتے ہیں. ایسے ہی. تو ایسا تو بہت رہا ہے. لیکن الحمدللہ جو ایک ماحول نے عزت دی ہے الحمدللہ. تو لوگوں کا تعاون ہمیشہ سے رہا ہے بھی اور رہے گا بھی. بھائی صاحب عید کا تیسرا دن ہے تو 2 دن تو گزر گئے. 2 دن آپ نے کیا کیا کھایا؟ پہلے دن بھی ظاہر قربانی ہوئی, پھر ہے نا بکرے کا بھی گوشت آیا ہوگا, بڑے کا بھی گوشت آیا ہوگا. دوسرے دن ابھی تیسرے دن اونٹ کی قربانی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں سے گوشت مل گیا اور ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی ہوگی جو شام میں جو ہوئی ہے. تو کیا کیا کھایا, کیا کیا پکایا, کچھ بتائیں نا تھوڑا سا. اور آپ ماشاءاللہ سے اس عمر میں بھی جتنے ایکٹیو ہے تو یہ ساری چیزیں کھا کے ایکٹیو ہے یا یہ ساری چیزوں سے پرہیز کر کے ایکٹیو ہے؟ دیکھیے پرہیز کا تو بہت سوچتے ہیں شہزاد بھائی, لیکن سچی بات ہے پرہیز کر نہیں پاتا ہوں میں. اچھا. لیکن میں کھاتا بھی نہیں ہوں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی بہت زیادہ کھاتا ہو, تو ایسا نہیں ہے. صحیح. کھاتا ہوں مگر اس کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر نہیں ملے گا تو اداس ہو جائیں گے یا ناراض ہو جائیں گے. بلکہ سچی بات ہے قربانی کی جو دن ہوتے ہیں نا, بعض اوقات کھالوں کی ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ دوپہر تک میں یاد آتا تھا یار ناشتہ تو کیا نہیں ہے یار. ایسے نہیں ہے. صحیح یعنی کیونکہ گھما گھمی ایسی ہوتی ہے صحیح بات. کہ اس میں جب طلبہ کا کیونکہ جاتے ہیں جہاں پر بھی تو سب سے پہلی تو یہی بات ہوتی ہے کہ جو کھالے جمع کر رہے ہیں انہوں نے کھایا کہ نہیں کھایا. جی. تو بعض اوقات کھانا انہوں نے نہیں کھایا تو میں کسی پہ ناراض ہوا کہ یار آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا, کچھ کھلایا نہیں ہے. تو خیر ان کا تو انتظام کر دیا, پھر گاڑی میں جب بیٹھے تو یاد آئے یار خود بھی تو نہیں کھایا کچھ بھی. کیونکہ ظاہر ہے ہر جگہ جا تو رہے ہیں, ہر جگہ شاباشیاں دے رہے ہیں, لیکن وہی بات ہوئی کہ بعض اوقات نہیں ہوتا احساس. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو کھانے کا اتنی وہ زیادہ نہیں ہے کہ نہیں ملے گا تو اداس ہو جائیں گے. اور اگر ہے بھی تو میں جو طبیعتاً اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ میں کھا لوں. یہ تو ابھی کا بتا رہے ہیں نا, پہلے آپ کیا کیا کھاتے تھے ماحول سے پہلے؟ اور ہے نا آپ صرف کھانے ہی پر زور کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں عید کا تیسرا دن ہے, لوگوں کے فریج بھرے ہوئے ہیں, ڈی فریزر بھرے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس گوشت وافر مقدار میں ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی یہ ریسیپی بتا دیں, کوئی ٹوٹکا بتا دیں کہ میں زیادہ کھاتا ہوں تو زیادہ چلتا بھی ہوں, زیادہ کھاتا ہوں تو کیلوریز گین کرتا ہوں تو اس کو برن بھی کرتا ہوں, یعنی کیلوریز لیتا ہوں تو اس کو جلاتا یعنی کہ بھی. یہ بھی بتانا چاہیں گے انشاءاللہ کہ جو میں زیادہ کھاتا ہوں, اگر کھاتا ہوں محنت بھی تو زیادہ کرتا ہوں, میں دین کے کاموں کو آگے بڑھاؤں, اللہ میں سے راضی ہو, نمازیں پڑھوں. یہ نیت بھی آپ کا سوال اس طرح کا بھی بنتا ہوا ہے نا. نہیں خیر کھانے میں تو احتیاط ہی کرنی چاہیے جو میرے سنت بارہا ترغیب دلاتے ہیں, اور کئی موقعوں پر احتیاط شروع بھی کر دی ہیں. اور لیکن طبیعتاً میں جیسے بتا رہا ہوں نا, شروع سے تقریباً عادت رہی ہے ایسی کہ اگر مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر نہیں ملا تو اپنے کو نڈھال ہو گئے, اور مل گیا تو ایک دم سست ہو گئے. تو مل کے کھانا کھا کے بھی مصروف رہنا ہے, کام ایسا کرنا کوئی ہے. ایسا جیسے ماشاءاللہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں, کوئی واقعہ لانگ ٹرم آپ کی لائف ہے دعوت اسلامی کی, اس میں کوئی ایسا واقعہ؟ میں ویسے اپنی ذاتی جو قربانی ہے نا, تو چونکہ عید کی مصروفیت بقر عید کی ایسی ہوتی ہے کہ شاید مجھے 1-2 سال تو ایسے بھی یاد ہے کہ میں اپنے جانور بھی نہیں دیکھ سکا تھا. اللہ تو وہ ایک ہوتا ہے اپنا جو روٹین ہے. جب دیکھتے تھے تو خود ذبح کر لیتے تھے؟ نہیں شاید میں قربانی کے ٹائم پہ تو رہا ہی نہیں ہوں. کبھی بھی اپنے زبانی کی اپنے ہاتھ سے جانور؟ قربانی تو ذبح اپنے بھی ہاتھ کیا. سے؟ ہاں ڈر نہیں لگتا تھا؟ نہیں وہ حج پہ کیے تھے. اچھا. جب اس 95 میں ہم چل مدینہ کا قافلہ تھا, کیا اور 42 اسلامی بھائی تھے اور 8 اسلامی بہنیں تھی قافلے میں امیر اہل سنت کے ساتھ. تو قربانی کے جانور جو ذبح کرنے کی جو ٹیم تھی نا اس میں شامل تھا. اچھا. 116 بکرے ہمیں ذبح کرنے تھے. تو آپ نے کوئی اس کی تربیت وغیرہ لی تھی کیا؟ نہیں بس ہمارا قافلہ تو بسم اللہ اللہ ہوگا. ہاں, تو ہم گئے تھے اس میں مینا میں جو سلاٹر ہاؤس ہوتا ہے, تو ہم تقریباً 8-10 اسلام بھائی تھے جو ہم گئے تھے کاٹنے کے لیے. تو ہم نے مل کے ذبح کیے تھے, میرے خیال 10-12 تو میں نے بھی کیے تھے. کھچڑی پھیری تھی. اچھا. اور تقریباً مجھے یاد ہے کہ 16 یا 25 کے قریب بکروں کی کھالیں اتاری تھی. اچھا. اور تقریباً
8-10 बकरे जो है ना हमने इसके गोश्त भी बनाए थे, क्या बात, क्योंकि फिर वो हम लेकर आए थे। हमारे यहाँ जो है ना लंगर होता था, मीर रसूल का जो काफिला होता था ना, तो रोजाना हमारा बकरे का लंगर? नहीं, जो भी गोश्त जो भी होता था। तो लंगर पकता था, और बाकायदा हरम शरीफ में के बाहर जो है ना दस्तरखान भी लगता था। कोई खास डिश होती थी? नहीं, जो पकता है आमतौर पे कौरमा, गुर बिरयानी और इस तरह की चीजें। ऐसा ये तो- कौरमा कहाँ पक रहा है? और मक्के में। माशाल्लाह। बरकतें देखें। अच्छा हाजी साहब, एक तो आप मेमन स्पीकिंग है ना, मदर टंग आपकी मेमनी है, तो आप एक तो मेमनी में है ना, पहले तो अगर, क्योंकि मेमन भी देखते हैं, सिंधी भी देखते हैं, सभी देखते हैं ना मदनी चैनल, तो एक तो आप है ना मेमनी में अगर ईद मुबारक कह दें डायरेक्ट, तो आपकी ज़बान में भी जाएगा तो उनके दिल जोई हो जाएगी इंशाल्लाह। मदनी चैनल या जितना भी नाजरीन हैं, मेरी तरफ से बदन के बकर ईद मुबारक। अल्लाह पाक पा बदन के आइंदा साल ये वक्त जो है ये हज में नसीब करे, आमीन। अल्लाह बदन के हज नसीब करे, अल्लाह पाक सेहत सलामती दिए, आफियत दिए जी, बदन के पा बदन के बरकत अता फरमाए। हाजी साहब, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अमीन अत्तारी। आपके वालिद साहब का पूरा नाम क्या है? अब्दुल सत्तार अत्तारी। आपके दादा का पूरा नाम क्या है? अली मोहम्मद अत्तारी। आपके परदादा का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अत्तारी। आपके लकड़ दादा का पूरा नाम क्या है? हाशिम है, हाशिम अत्तारी। और उनके वालिद का पूरा नाम क्या है? यहाँ तक याद है। अच्छा ठीक है, लेकिन देखें लकड़ दादा तक बताया है, आपके पूरा नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ अत्तारी, वालिद साहब का, मोहम्मद अहमद, दादा का, मोहम्मद हनीफ, परदादा का, अब्दुल गफूर। लकड़ दादा का। नहीं, ये भी एक कमाल है कि ना इस उम्र में भी है ना लोगों को दादा तक के नाम याद नहीं है, न्यू जनरेशन को, तो ये भी याद रखने चाहिए। हमने बुजुर्ग हैं लेकिन अपने बुजुर्गों को चलो याद एक वाक्य सुना दूं, ये क्या याद बात। याद पर एक वाक्य याद है। या मदनी चैनल के ये- नाज़रीन, ये- हाजी अमीन आए और वाक़या वाक़या ना ना हो, सुनाए। मुमकिन नहीं है। एक बच्चे ने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू परदादा की कब्र पे जाना है। अल्लाह, अच्छा, तो अब उसके अब्बू बड़े हैरान हो गए, परदादा की कब्र। कहा ठीक है चलेंगे। तो खैर 1-2 हफ्तों के बाद छुट्टी वाले दिन ही अपने बच्चे को लेकर गया। अब ढूंढ 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 तो परदादा की कब्र ही नहीं मिली। तो बड़ा हैरान हो गया, बैठ गया, बच्चा भी बैठ गया, अब्बा भी थक के बैठ गया। तो अब्बू बड़े हैरान थे कि आखिर इसको परदादा की कब्र का क्या शौक हुआ जाने का। तो उसने कहा कि अब्बू परदादा से तो हमारा रिश्ता है। तो कहा खूनी रिश्ता है, लेकिन हमें इनकी कब्र नहीं मिली और हमें पता ही नहीं कब्र कहाँ है इनकी। लेकिन गरीब नवाज की कब्र कहाँ है? अल्लाह, हिंद में कहाँ है? कौन से शहर में? अजमेर में, अजमेर शरीफ, दाता साहब, दाता साहब लाहौर में, अब्दुल्ला शाह गाजी, कराची में, लाल शाहबाज कलंदर। सेवन शरीफ में। तो गरीब नवाज से रिश्तेदारी आपकी? मतलब आपसे- ब्लड रिलेशन नहीं है, नहीं लेकिन- यूँ रिश्तेदारी नहीं। नहीं। और दाता साहब के खानदान वाले? नहीं, आला हजरत की कहाँ है कब्र? बरेली हिंद शरीफ में, में, बरेली शरीफ। आला हजरत के खानदान वाले हैं आप? नहीं, तो ये नाम कैसे याद हो गए? सुभान अल्लाह। यानी इनकी मज़ार क्यों याद रह गए? तो पता चला कि जो कुछ काम करते हैं ना उन्हीं को याद रखा उन्हीं जाता को है। याद रखो। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये मुझे आपकी वो बातों से मैंने कहा चले वाक़या सुना दूंगा आपको। तो ये अल्लाह पाक हमसे कोई ऐसा काम मिले कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत फरमाता है तो फरिश्तों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालता है, सुभान अल्लाह। फिर लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है, यहाँ तक कि चरिंद परिंद जानवर तक के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डालता है। तो काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अमल की तौफीक दे। मदनी चैनल के नाजरीन, जो काम करेगा वो याद रखा जाएगा। अब वो क्या काम करेगा और किस तरह याद रखा जाएगा ये फैसला आप पे छोड़ते हैं हम ना। आप अच्छा काम करेंगे, आप दीनी काम करेंगे, आप वो काम करेंगे जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा शामिल होगी, तो आपको उस अंदाज से याद किया जाएगा जैसे हमारे हाजी साहब ने फरमाया। ख्वाजा साहब को जानते हो, दाता साहब को जानते हो, ये एक ऐसा एक आपको जो ना वो रास्ता दिखा दिया हाजी साहब ने कि अब फैसला आपके ऊपर है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। अपनी ज़िंदगी में वो काम करेंगे कि हम जब नहीं होंगे तो कोई हमें याद करे कि ये वो इस्लामी भाई था जो 5 वक्त पहली सफ में होता था, ये वो इस्लामी भाई था जो काफिलों का मुसाफिर हुआ करता था, अच्छी बात किया करता था। अलगर्ज मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं ईद स्पेशल। आपने क्या देखा है? तो हमने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को राज़ी करना हमारे लिए
یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا جائے گا. جی ماشاءاللہ. اور اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے وہ ہم ابھی نہیں بتائیں. نیکسٹ سیگمنٹ جب شروع کریں گے جب بتائیں گے. حاجی صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد. عید قربان آئی ہے, عید قربان آئی ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام ہے عید اسپیشل. آپ نے کیا دیکھا؟ الحمدللہ آج ہم اپنے مبلغین سے بات کریں گے کہ انہوں نے عید میں کیا کیا دیکھا. اچھا حسینی بھائی ایک چیز بتاؤں آپ کو میں, کہ ہم ہر سیگمنٹ سے پہلے نا سیگمنٹ کو اناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا لاسٹ سیگمنٹ جو ہمارا تھا وہ تھا, اس میں ہم نے جو کمپلیٹ کیا سیگمنٹ, اس کے بعد جو ہے نا ہم نے نیکسٹ سیگمنٹ اناؤنس کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم سسپینس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے. تو ہمارا جو آج کا سیگمنٹ ہے نا وہ ہے دعوت. عید قربان آئی ہے. سب سے پہلے حسینی بھائی انٹروڈکشن لے لیں. بالکل الحمدللہ انٹروڈکشن ہم کرتے ہیں کہ ہمارے قدیم مبلغ, پرانے بزرگ مبلغ. آپ کا نام؟ محمد ہاشم اتاری. محمد ہاشم اتاری. آپ کی عمر؟ 62+. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ محمد ناصر اتاری. آپ کی عمر؟ تقریباً 46. ماشاءاللہ. آپ کا نام بتائیے. محمد عارف اتاری. محمد عارف اتاری صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 67. 67. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے امجد بھائی؟ میرا نام ہے امجد علی قادری اتاری اور میں 60+ ہوں. اچھا آپ نے غور نہیں کیا, میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے امجد بھائی. اصل میں ان کا نام جانتا ہوں تو اسی لیے میں نے تھوڑا پہلے سے کہہ دیا امجد بھائی, لیکن ان کا پورا نام ہے امجد علی قادری اتاری. ماشاءاللہ. اچھا یہ تو آپ کا انٹروڈکشن ہو گیا. ایک اور چیز پوچھ لیتے ہیں. جی. آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے؟ میمن ہے آپ. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اردو میں مبارکباد دیتا ہوں. عید مبارک میری طرف سے, کیونکہ یہ عید کا موقع ہے اور آج تیسرا دن ہو گیا ہے. تو آپ کو میری طرف سے عید مبارک. آئیں کہ میری طرف سے عید مبارک. آئیں کہ آپ کی مدر ٹنگ اردو اسپیکنگ. اردو اسپیکنگ. تو آپ کو کون سی زبان میں مبارکباد دیں؟ اردو میں دے. اردو میں دیں. آپ مبارکباد دیں میری آپ کو طرف. عید مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. خیر مبارک ہو. ماشاءاللہ. مبارکباد دیں. میں دوں یہ دیں جو بھی ہے میری طرف سے, اور حسینی بھائی کی حسینی بھائی کی طرف سے آپ کو عید مبارک. خیر مبارک. اچھا پنجابی میں آپ کہیں گے عید مبارک, ہمیں کیسے کہیں گے؟ ہم پنجابی میں یوں کہیں گے کہ عید مبارک ہو. تسا عید مبارک ہو. ہاں تو سب عید مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اردو اسپیکنگ ہے. مادری زبان آپ کی اردو ہے؟ اردو ہے میری. اور قومی زبان کیا ہے آپ کی؟ قومی زبان بھی اردو ہے. اچھا قومی زبان بھی اردو ہے. جی جی. اور پدری زبان کیا آپ کی؟ وہ بھی اردو ہے. پدری زبان. جی جی جی. اچھا آپ کی مادری زبان ان کو ہند کو, آپ کی پدری زبان قومی زبان اردو. پدری زبان ان کو ہند کو. ہاں ہاں کہ بعض اوقات ہے نا والد پٹھان ہوتے ہیں تو والدہ پنجابی ہوتی ہیں, تو اس طرح سب ایک. اصل میں پدر سنا ہے نا آپ نے, پدر تو باپ کو کہتے ہیں. آپ بتائیے چلیں, آپ بتائیے کہ آپ کی قومی زبان کون سی؟ ہماری قومی زبان جو اردو ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے ہی قومی زبان اردو. آپ کی قومی زبان تو اردو ہے. جی. مادری زبان؟ مادری زبان بھی پدری اردو. زبان بھی. پدری زبان بھی اردو ہے. اچھا حسینی بھائی اصل میں عید کا دن ہے, جی. تو تھوڑا سا ظاہر ہے گیٹ ٹوگیدر کی ہے ہم نے, دعوت سیگمنٹ کا نام ہے, تو دعوت تو ظاہر ہوتی رہتی ہے, کھاتے ہیں تو کچھ ہے نا اس طرح کھٹی میٹھی باتیں بھی ہو جائے, پھر ہے نا دین کی باتیں بھی. ہمارے بزرگ ہیں ظاہر ہے, حسینی بھائی ہیں, پھر انشاءاللہ اس گیٹ ٹوگیدر میں کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. کچھ ایسی باتیں سنیں گے, سیکھیں گے ہمیں, جس میں دینی بھی فائدہ ہو اور جسمانی بھی فائدہ ہو اور اخروی بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. یعنی کہ ہم جو چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے, آپ نے اپنے طور پر اس کے جوابات دینے. مثال کے طور پہ عید پر خاندانی تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے کے بزرگ کیا طریقہ اپناتے تھے. ٹھیک, آپ کے گھر میں عید کے دن سب سے پہلے کون سے پکوان تیار ہوتے تھے. اسی طرح پہلے زمانے میں لوگ گوشت پکانے کے لیے لکڑی, کوئلہ یا چولہا استعمال کرتے تھے. اس کا ذائقہ آج سے مختلف ہوتا تھا. جی جی.
अच्छा, अब 3 सवाल इन्होंने थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हुसैनी भाई ने कर लिए हैं। जैसे पहला सवाल इन्होंने किया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? शहजाद भाई, इस सिलसिले में मैं तो एक हमारे बुजुर्ग का वाकया बताऊंगा। अच्छा। हमारे कारी अब्दुल रज़्ज़ाक मरहूम है, बहुत अच्छे अखलाक के, बहुत मिलनसार, बहुत ठंडे दिल के। माशाल्लाह। इनके बारे में मुझे बताया कि यूं बड़े अच्छे हैं, और जब खानदान में इनका कोई भी मसला होता है, चाहे भाई के घर हो, चाहे मियाँ बीवी में झगड़ा हो या भाई बहन में झगड़ा हो, सुलह के लिए इन्हीं को बुलाते थे। अच्छा। बुजुर्ग थे माशाल्लाह। और बताने वाले मुझे बताते हैं कि जब फैसले का टाइम आता, वो बैठते हैं ना, किसी की मजाल नहीं थी कुछ बोल सके। अच्छा। सबकी सुनते थे और फिर फैसला दे दिया। जो फैसला दे दिया ना, उस पे अमल होना है। तो ये उनकी मोहब्बत की वजह से था, इनकी रौब की वजह से था, जिन बुजुर्ग की आप बात कर रहे हैं। तो पहले इन बुजुर्गों में ऐसी क्या क्वालिटी होती थी कि अगर वो किसी भी जिरगे में या गेट टुगेदर में बैठ जाएं तो उनकी बात सुनी जाती थी? असल में पहले जमाने में ना बुजुर्गों की बड़ी इज्जत की जाती थी। अच्छा। उनकी ताजीम होती थी और उनको अहमियत दी जाती थी कि इनके पास 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का तजर्बा है, और हम तो 20-25 साल के, हमारे पास नहीं है। उनको ये अवेयरनेस थी कि नहीं, इनके पास तजर्बा है और ये सही फैसला करेंगे। अच्छा। और लोग एक्सेप्ट भी करते थे, और ये मतलब है कि फ्रूटफुल भी होता था। माशाल्लाह। उनके फैसले भी मतलब मजबूत होते थे। तो क्या ऐसी बात भी होती थी कि वो बुजुर्गों का एहतराम, ताजीम, अदब, वो भी उनके नजदीक होता था? कोई ऐसी चीज मैंने आपको ना कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब के बारे में बताया कि इसी मजाल नहीं होती खानदान में से कुछ बोल सके। तो उनके अपने शख्सी रोब की वजह से नहीं, रोब के साथ साथ या इज्जत भी एक थी, इज्जत, एक मर्तबा, इज्जत ताजीम थी। ये दादा है या नाना है, बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, तो इस वजह से वो ताजीम अच्छा, करते थे। हदीस पाक के हवाले से भी हमें पता चलता है कि भाई किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें आपस में मिलजुल कर रहने की तलकीन फरमाई और अंदाज किया था। जैसा कि तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला यानी अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। तो ये मिलजुल कर रहने के लिए समझाया गया है कि हम किसी के ऊपर ऐसा कोई शख्सी दबाव भी ना डालें, ना उनकी किसी बात को रद्द करें। हाँ ठीक है, शरीयत के दायरे में कोई ऐसी बात है तो उसकी बात को कबूल किया जाए, वरना बुजुर्ग जो हमारे खानदान के बड़े होते हैं, उनका मकसद ही यही होता है कि पूरा खानदान एक पंच की तरह रहे, किसी के दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, नफरत ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। यही अहमियत थी ना कि जिनकी वजह से है ना, जब इस तरह के मामलात, लड़ाई झगड़ों वाले तलखियों के मामलात होते थे तो फिर उसको सॉल्व भी कर लिया जाता था, उनको वैल्यू दी जाती थी ना। हाशिम भाई जी, आपके घर में ईद के दिन सबसे पहले कौन सा पकवान तैयार होता था? सबसे पहले कलेजी तैयार होती थी। हाय हाय, कलेजी। अच्छा, मीठी ईद में कौन सी चीज तैयार होती थी? मीठी ईद में शीर खुरमा। अब नहीं होता? अब भी होता है। अब भी होता है, बिल्कुल। पहले भी शीर खुरमा होता था, अब भी शीर खुरमा होता है। शीर खुरमा होता था, अब भी शीर खुरमा होता है। और बकरा ईद में? बकरा ईद में कलेजी जानवर की अगर कुर्बानी अगर इत्तेफाकन कभी नहीं कर सके, हाँ, तो फिर जो आ जाए। तो पहले भी कलेजी, अब भी कलेजी। हाँ। अब कोई दिल, गुर्दा, फेफड़ा वगैरह नहीं? के देखे जानवर जो चेंज तो होना चाहिए ना। सबसे पहले कलेजी पकाई जाती है। आते वक्त आपने अच्छी नीयत क्या की थी? वो नहीं की थी ना इन्होंने, इसलिए बता नहीं रहे। हाँ देखे यार शहजाद भाई, ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि यार आपने दावत का एहतमाम करा हुआ है, जैसे इधर कलेजी की भी बातें हो रही हैं, सब चीज की बातें हो रही हैं, तो दावत का एहतमाम जो नजर नहीं आ रहा है हमें यहाँ पे। देखें, सेगमेंट का नाम दावत है। बिल्कुल सही बताया। अच्छा, अब इनके ये भी खुश हो रहे हैं, मुंह में पानी भी आ रहा है। सेगमेंट का नाम दावत है, अब जरूरी थोड़ी है कि दावत उसमें खाना ही हो। चाय पिए आपने? नहीं चाय पिए, मगर दावत में चाय नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? सिंगल डिश वाला सुना है आपने? तो कोई जरूरी थोड़ी बुफे लगे हुए थे सारे। रिफ्रेशमेंट का कर लीजिए। तो पहले जमाने में क्या ऐसे गेट टुगेदर में इतने दावतें, मतलब इतने खाने होते थे क्या? जी होते थे, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग अगर 50 ईयर बैक अगर हो जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे तो माशाल्लाह एक से एक हम लोग को डिशें मिलती थी खाने को। 50 ईयर बैक हो के आप कितने साल के रह जाएंगे? 10 ईयर्स, 10 साल का। 10 साल के? जी। अभी आपकी उम्र कितनी है? 60 प्लस। 60 में यानी कि 50 प्लस माइनस कर दे तो 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की बातें याद है आपको? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, 10 ईयर्स में जैसे आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ खाने वगैरह पकते थे, मुख्तलिफ डिशें पकती थी। जी जी जी। तो वो किस चीज में पकती थी? वो किस चीज में पकती थी? जैसे आपने बोला कि चूल्हे में, जाहिर होता उस टाइम कौन सा होता था? चूल्हा उस टाइम हम लोग के पास जो होता था, जाहिर मतलब गैस का कोई कंसेप्ट उस टाइम था ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा।
تو ہم لوگ کو یاد ہے اچھی طریقے سے. وہ ہم لوگ کے پاس چولہا ہوتا تھا, بتیوں والا چولہا ہوتا تھا. اس سے پہلے وہ اسٹوپ ٹائپ کا جو اس سے ہوتا پہلے ہے, اس سے پہلے تو ظاہری بات ہے میں اتنا بیگ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کا نہیں پتا. پھر مجھے پھر آپ کا بالکل بچپنا شروع ہو جائے گا, یاد بھی یاد بھی نہیں رہے گا. تو جہاں تک یہ یاد ہے کہ تو وہ بتیوں والا چولہا ہوتا تھا. حسینی بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا, ہاشم بھائی بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, ہمارے عارف بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ناصر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ بھی بیٹھے ہوئے, شہزاد آپ بھائی. بزرگوں سے سنا ہے میں نے, کوئی گھاسلیٹ والا چولہا ہوتا تھا, میں نے دیکھا بھی ہے. وہ گھاسلیٹ یا مٹی کا تیل, مٹی کے تیل کا, نہیں گھاسلیٹ نا, کیروسین آئل, کیروسین یا مٹی کا تیل. اچھا اس کو مٹی کا تیل بھی بولتے اس کے میرے خیال آپ کی زبان میں گھاسلیٹ بولتے ہیں, جی جی جی, تو آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں کیروسین آئل کو؟ مٹی کا تیل. مٹی کا تیل. تو یہ کیا مٹی سے نکلتا ہے, کیا ہے سین, کیا ہے؟ بالکل مٹی سے نکلتا ہے, پیٹرول بھی مٹی سے نکلتا ہے. اچھا, تو اس کو مٹی کا تیل کیوں نہیں اسی میں بولتے؟ سے ریفائن ہو کے جو ہے مٹی کا تیل بھی الگ کیا جاتا ہے, پیٹرول الگ کیا نہیں جاتا ہے, تو آئل الگ پیٹرول کیا بھی جاتا اگر مٹی سے نکلتا ہے تو پیٹرول کو مٹی کا تیل کیوں نہیں کہتے, اس کو مٹی کا تیل کیوں ہے, کہتے کیونکہ اس کی ڈینسٹی چینج ہو جاتی ہے, پیٹرول بن جاتا ہے. ہیں. عارف بھائی آپ کے زمانے میں تو شاید کچھ اور ہوتا ہوگا, پکانے کا انداز, سسٹم, یا آپ کے والدہ کے زمانے میں, گھر والوں کے زمانے میں؟ لکڑی پہ. اچھا وہاں پہ لکڑی پہ, لکڑی, ماشاءاللہ, لکڑی پہ پکاتے تھے, اور باقاعدہ جنگل سے جا کر لکڑیاں لاتے تھے. اچھا خود کاٹ کے لاگا, خود کاٹ کے لاتے, واہ, خود لاتے تھے, لکڑیاں رکھتے تھے, کیونکہ ہمارے ہاں سردی بھی بہت ہوتی ہے. اچھا اچھا. تو سردیوں میں بھی لکڑی کا استعمال آپ کا ہوتا ہے. علاقہ کون سا؟ ایبٹ آباد, مانسیرا. ہاں اچھا, تو وہاں یعنی کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں, آپ کے گھر میں کوئلہ یا پھر لکڑی جلانے کے بعد کولا بھی ہمارے یہاں بن استعمال میں آ جاتا جاتا تھا. کیا بات ہے. تو اچھا اس اس میں کو ذائقے میں کوئی فرق پڑتا تھا ذائقہ کہ جیسے اتنا- گیس میں پکا ہوا کھانا یا پھر لکڑی میں پکا ہوا کھانا, کوئلے میں پکا ہوا کھانا, تو ایسا کوئی ذائقے کا؟ لکڑی کا کھانا پکا ہوا بہت ذائقے دار ہوتا اور اس کی روٹی روٹی بھی لکڑی آپ کے یہاں تو روٹی بھی ماشاءاللہ بڑی ہوتی تھی یار, جی. بڑا توا ہوتا ہمارے تھا, یہاں تو اس پہ چھوٹی سی پکتی روٹی اور تھی. ڈبل روٹیاں ہوتی. اتنی بڑی روٹی کتنے لوگ کھاتے تھے؟ بس وہ کوئی ایک کھاتا تھا, کوئی دو مل کے اتنی بڑی کھاتے روٹی تھے. ایک بندہ کھا لیتا تھا؟ ہاں اچھا, ہاں, کھا ایک لے, روٹی دو بندے, مطلب روٹی بڑی ہوتی تھی. صحیح. روٹی بڑی تو ہوتی, آج کل کی جو روٹیاں ہیں یہ تو تندور کی, چھوٹی ہیں, تو اس کو یہ ملائے تو کتنی بن جائے؟ تو اس طرح 3 روٹیاں بن جائیں گی. آپ ذرا ہاتھ سے اشارہ کر کے بتائیں کتنی بڑی روٹی ہوتی تھی؟ اتنی بڑی ہوتی تھی. ابھی بھی اتنی بڑی ہے؟ وہ پوری وہ مٹی یا اس کی کا, اس کی مٹی عمر؟ کی توا ہوتا تھا, اچھا, ہمارا مٹی کا. مٹی کا بنا ہوا. اچھا, مٹی کے توے کے اوپر وہ روٹی پکتی تھی. کیا بات. اچھا, ہاں, آج کل تو یہ لوہے کا آ گیا نا, تو وہ سٹیم یہ مٹی کا تو وہ بنایا ہوا تھا توا, اس کے اوپر روٹی پکتی تھی. اچھا, اب آپ موجودہ دور میں, لیٹسٹ دور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نا کوئلہ کڑھائی, کوئلہ بریانی, کوئلہ کباب, اچھا لائیو مٹکا بریانی. اچھا, وہ مٹکا بریانی بھی جو ہے نا وہ مٹی کے برتن میں, اچھا مٹی کے برتن میں چائے, اور وہ کوئلے پہ بن رہی ہے. ابھی یہ لیٹسٹ چل رہا ہے, اور یہ انوینشن یہ پہلے کے دور والی ریٹرن ہو رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ رحمان کے اندر, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جو عام ہم سنتے ہیں چلے آتے ہیں, تو کبھی بھی کوئی ایسی معاملات آ جائے زندگی کے اندر, کوئی ایسی تکلیف پریشانی والے معاملات آ جائے, تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی محروم نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے, میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں. تو لوگوں نے یہ وقت بھی گزارے ہوئے. اللہ نے ہمیں کتنا مطلب کتنی نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے, کتنی ہے نا, پہلے کا دور ہو یا ابھی کا دور ہو, اللہ کا جو بھی کھائیں, کم کھائیں زیادہ کھائیں, سبزی کھائیں یا گوشت کھائیں, ٹھیک ہے نا. آج دعوت کا پروگرام ہے تو انشاءاللہ کچھ امید ہے کہ کچھ یہاں پہ آ جائے گا. ہمارے مین میزبان تو یہ ہیں, لیکن دعوت ان کی طرف سے نہیں ہے. میزبان کی طرف سے ویسے دعوت ہوتی ہے, لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اور کیونکہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے
ہے تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا۔ اچھا ایک میرا سوال ہے کہ آپ سوال کریں، اتنا غصے میں کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی کھائیں گے ہم تو آپ تو عید کا دن ہے، تھوڑا مسکراتے تھوڑا پیار سے سوال کریں نا۔ ابھی میرا ایک سوال ہے کہ لوگ اکثر کھانا کھاتے ٹائم بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کھانا کھانے کے پہلے ہم بسم اللہ شریف بھول جائیں تو ایسی صورت میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ جو شریعت نے ہمیں راستہ بتایا، طریقہ بتایا، آسان راستہ جو ہمیں بتایا کہ جب بھی آپ کو یاد آ جائے تو اس وقت آپ نے بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لینا ہے۔ اگر یہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہوگا؟ جی بفے سسٹم میں جہاں دعوتیں ہوتی ہیں، تو یہی تو دعوتیں ہیں نا۔ بس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ڈھکن کھلنے کی آواز آنی چاہیے، صحیح۔ یہ دوڑے یہ بھرا، تو اس میں بھول جاتے ہوں گے کھانے میں۔ اچھا ایک بات میں اور اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، جیسے ہمارے عزیز بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں اور خواتین بھی آتی ہیں، تو ایسی صورت میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو محرم ہے غیر محرم ہے تو گھر کے جو بڑے افراد ہیں نا ان کو پہلے سے مائنڈ بنا لینا چاہیے، اور ماحول اچھے ماحول کی برکت ہے یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے کہ الحمدللہ جو خواتین ہوتی ہے با پردہ ان کو پھر علیحدہ روم میں بٹھایا جاتا ہے، وہ اپنے طور پر جو خواتین آپس میں ڈسکس کرتی ہیں، کیونکہ جب ایونٹس آتے ہیں، شادی بیاہ کا ایونٹس آ گیا یا اسی طریقے سے عید کے مواقع آ جاتے ہیں، تو ان مواقعوں پر بھی جو نا لوگ بے تکلف ہو جاتے ہیں، تو شریعت کو فالو کرنا ہے، شریعت کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ یہاں پر کوئی بے پردگی بھی نہ ہونی چاہیے۔ ہاں جو محرم ہے سو محرم ہے، باقی آپس میں جیسے ایک دسترخوان بچھا دیا، کزنز بھی بیٹھے ہوئے، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اچھا ابھی آج تو اس کا تیسرا دن ہے نا، ابھی آپ کو معلوم ہے کہ نا فریج کچھ بھرے ہوئے ہوں گے، کچھ بھرے جا چکے ہوں گے، اور بانٹنے کے بعد بھی ہے نا بعض اوقات ہے نا لوگوں کے پاس اتنا وافر مقدار میں گوشت ہوتا ہے، اپنا بھی حصہ ہوتا ہے، پھر باقی لوگ بھی دے رہے ہی ہوتے ہیں، ظاہر رشتہ دار جن کے قربانی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی گوشت آتا ہے، تو ڈی فریزر اسپیشلی گرمیوں میں نیا بھی لیا جاتا ہے، کوئی پرانا ہوتا ہے اس کو بھی بھر دیا، وہ والا گوشت ہے نا اب ہے نا کچھ دن بعد عید کا تیسرا دن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے جمعہ ہے، جیسے آج عید کا تیسرا دن ہے جمعہ ہے، کل کیا ہے ہفتہ، اس کے بعد اتوار، یہ 5 دن چھٹیاں ہیں عید کے پہلے دن سے 5 چھٹیاں ہیں، سیٹرڈے کو بھی باربیکیو کا فارم ہاؤس کا، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا کہ وہ لوگ گھومنے کے لیے نکل جائیں، ہاں فارم ہاؤس کا پروگرام بنے گا، ہٹ کا پروگرام بنے گا، اس میں باربیکیو ہوگا، بقرعید کا گوشت بھی ہوگا، اس کے اور ناچ گن کی محفلیں بھی ہوگی، پھر میوزک بھی بچ رہا یہ ہوگا۔ دعوت، ہاں اب ہے نا کیا دعوت صرف ہے نا ضروری ہے کہ نا کچھ ہے نا گناہوں کے کام کرتے ہوئے ہی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دعوت میں ثواب بھی کما سکتے ہیں، بالکل بالکل، آپ اپنے دعوت کو جو بھی ہے اس کو شریعت کا رنگ بھی دے سکتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی وہ دعوت کر سکتے ہیں۔ ہماری دعوت بھی آج الحمدللہ مین مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کہتے نا فری ہو جاتا نا ہر کام میں کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہے بھئی یہ تو کزن ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں
یا کوئی سی سائڈ پر چلے جاتے ہیں, کوئی فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں, اور یہ گوشت بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں, یا کہیں سے پکوا لیا جاتا ہے, پھر وہاں پر جا کر بالکل یعنی آپے سے باہر نکل جاتے ہیں. اور آپ پھر پرانے مستی- زمانے کے آدمی حسینی بھائی, سوری ٹو سے, دیکھیں کیا مطلب انجوائے بھی نہ کریں, انجوائے بھی نہ کریں. شریعت پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے, شریعت اس دور کے لوگوں کے لیے بھی, آئندہ جو آئیں گے ان کے لیے بھی ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں. ہمیں کبھی بھی اپنی تقاریب کے اندر اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ شادی بیاہ کے محفل ہو, چاہے وہ ہم جیسے فیملی ممبر جاتے ہیں گھومنے, پھر کزن لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ چلو آپ بھی چلنا, آپ بھی چلنا, آپ بھی چلنا, تو وہاں جو نا ہم بالکل ہی بے باک نہ ہو بے جائے. باک ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ پسندیدہ گوشت, ایک ایک جملہ. گائے کا, بکرا یا اونٹ. بکرا ان معنوں میں. آپ میمن, یس, ماشاءاللہ, میمن فیملی میں یعنی کہ بکرا چلتا ہے. بکرے کا گوشت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. خیر مہنگائی کے حساب سے وہ بھی بیچارے اب آ گئے ہیں گائے کے گوشت پہ, لیکن جنرلی بکرا, اور میں اپنے لیے اس لیے پسند کروں آپ گا کہ فرمائیں. پرہیز. اچھا اچھا, مطلب بڑے کا گوشت زیادہ کولیسٹرول وغیرہ وغیرہ, یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے. بکرے کا گوشت زیادہ پسند کیا جاتا ہے آپ ہمارے کے یہاں پر بھی مہنگائی کے بکرے کا دور میں گوشت یہ بزرگ بکرے کے گوشت ابھی بھی پسند کھا رہے ہیں ایسے بکرا عید کا؟ نہیں, بہت کم ہوتا ہے کھانا, بھی تو بیف اور چکن استعمال ہوتی ہے زیادہ اچھا, مہنگائی کی بکرے وجہ کا گوشت کم ہی ہوتا ہے, سے. پسندیدہ جو ہے. پسند وہی کیا جاتا ہے. آپ کے یہاں؟ ہم لوگ تو زیادہ تر جو ہے نا وہ بیف کا ہی گوشت زیادہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں. اچھا, جی تو آپ کیا دہلی والے ہیں؟ جی جی دہلی اچھا. والے ہم لوگ. جی آپ فرمائیں. ہمارے ہاں عید والے دن چپلی کباب پسندیدہ گوشت, پسند, پسندیدہ گوشت گائے کا گوشت. گائے کا گوشت. ہاں گائے, کون سا, دستی یا پسلی؟ بس ایسے میں جو بھی آ گیا, اچھا, جو گھر میں آ گیا وہ ہو ہاں گیا, وہ ہو گیا. وہ پسندیدہ گوشت ہے. بس اسی کا بنانا ہے. ماشاءاللہ. آپ کی عید کی سب سے پہلی یاد کیا ہے, پیاری سی یاد, ایک لفظ میں بتائیں. کوئی ایک لفظ بتایا. کوئی سی کوئی یاد آتی ہے آپ کو ذہن میں, کوئی چیز کہ عید کے دن یوں ہو گیا تھا؟ نہیں, ایک لفظ میں. اس میں تو یہ ہے کہ سب کو جمع کیا جاتا ہے, آتے ہیں, بیٹھتے یہ یاد ہے, ہاں, کھانا کھاتے یعنی ہیں. کہ ایک لفظ تو یہ نہیں ہے. ایسی وہ یاد ہو نا ہاں کہ جو ہمیں لگے کہ واقعی یہ بھی کوئی یاد ہے. ہاں, آپ بتائیں چلیں. ایک لفظ میں عید کی پیاری سی یاد. پیاری سی بات یاد یہی ہے کہ بس کھانے کی یاد آتی ہے پھر عید کے پہلے دن ہمیں اچھا, کھانے کی یاد آتی ہے. کھانے کی یاد آتی ہے. جی ناصر بھائی, انہوں نے ایک لفظ تو نہیں بتایا لیکن کھانے کی یاد بتایا. کی پیاری سی یاد یہ ہے کہ جب والد صاحب ہوا کرتے تھے تو ان کی شفقتیں ہوتی تھی, اس سے بس ان کی یاد ہوتی ہے. کیا بات. اچھا, بڑوں کی پیاری سی یاد میں پیاروں کی یاد. پیاروں کی یاد. ماشاءاللہ. عاشم بھائی. یہی کہ عید کے موقع پر بچھڑے ہوئوں کی بڑی یاد آتی ہے بچھڑے کہ ہوں کی پچھلی یاد عید آتی. کو ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہے. میں عرض کروں, جی, کپڑے سلانے کے لیے دیے تھے, درزی کی دکان ہی بند ہو گئی. یہ بڑی انٹرسٹنگ یاد ہے, اور یہ یاد ہے نا کافی دنوں تک رہتی ہے, بلکہ بھول ہی سال نہیں جاتی. بھول ہی نہیں جاتی. ہاں یہ اور بھی. دوسرا ابا جو نا بولتے تھے کسائی کے حوالے سے, جی جی. اور کسائی اگر آگے پیچھے ہو گیا تو پھر ہماری شامت آ جاتی تھی اچھا جلال کے اندر. اچھا, اب ہمارے تقریباً کوشچن کمپلیٹ ہو گئے, اور ہے نا یاد سے ہم اب جاتے جاتے ایکسٹرو پہ جانے سے پہلے یاد سے ایک تھوڑا سا ایک بات اور یاد آ رہی ہے, تو وہ تھوڑی سی یاد کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے دعوت پہ, کیونکہ دعوت ہے تو اس میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہاشم بھائی مائک لیجیے گا, دیکھتے ہیں یاد سے ان کو کتنا یاد ہے نا, بزرگوں کی یادداشت کا امتحان ہے. بے شک. ہاشم بھائی آپ کا پورا نام؟ محمد ہاشم اتاری. آپ کے والد صاحب کا پورا نام؟ عبدالعزیز. آپ کے دادا کا پورا نام؟ حاجی محمد. آپ کے پردادا کا پورا نام؟ ہاشم. آپ کے ہاشم بھی پردادا کا نام؟ جی جی ہاشم تھا. ان کا نام. اچھا, اور آپ کے لکڑ دادا کا پورا نام؟ وہ نہیں پتا, یہ بھی معلومات کر کے میں نے یاد کیا ہے. ماشاءاللہ. ناصر بھائی آپ کا پورا نام؟ محمد ناصر اتاری. آپ کے والد صاحب کا پورا نام؟ محمد یونس اتاری. آپ کے دادا کا پورا نام؟ عبد الرحمان. آپ کے پردادا کا پورا نام؟ نہیں. آپ کے لکڑ دادا کا پورا نام؟ نہیں. نہیں. جی امجد علی قادری صاحب, یاد سے ابھی دیکھتے ہیں نا آپ کی یادداشت اور کتنی یاد تازہ ہے آپ کے ذہن میں. جی آپ کا پورا نام؟ میرا نام امجد علی قادری اتاری. اچھا, آپ کے ابو کا پورا نام؟ اصغر علی. آپ کے دادا کا پورا نام؟ امام علی. آپ کے پردادا کا پورا نام؟ آئیڈیا نہیں ہے مجھے. آئیڈیا نہیں ہے. آئیے ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? محمد عارف اتاری. ਤੁਹਾਡੇ ابا دا ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ? صفی اللہ. ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਮ? نور احمد.
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, दोस्त मोहम्मद, ਤੁਹਾਡੇ लकड़दादा ਦਾ ਨਾਮ, बस। परदादा का नाम, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। अच्छा, ये मोहम्मद हुसैन साहब जो है ना, ये भी गुजराती है, घांची हैं, तो जैसे इनसे थोड़ा सा वो किया तो इनसे हम जरा गुजराती का टेस्ट देते हैं। तुम्हारू नाम उसे तड़का लगाते हैं। देखिए, दावत है और तड़के की बात नहीं, और तड़के वाली बातें ना हो तो दावत का तो मजा नहीं आता ना। तो आपका पूरा नाम क्या है? मारो नाम मोहम्मद हुसैन हुसैनी। अच्छा, इन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुमने गुजराती में बात करवी थी। તમારું પૂરું નામ? मोहम्मद हुसैन हुसैनी। તમારા વાલિદનું પૂરું નામ? हाजी अब्दुल करीम। તમારા દાદાનું પૂરું નામ? हाजी जुम्मा। તમારા પરદાદાનું પૂરું નામ? हाजी उका। તમારા લકડદાદાનું? वीरा। ને એના વાલિદનું? ऊंजा। ને એના વાલિદનું? ओ जुम्मा। ને अच्छा 6-7 हो गए, एना बात भी याद से? बस काफी है। माशाअल्लाह। ये मतलब ये अगर एक छोटा सा अगर मुकाबला कहें तो हुसैनी भाई जीत गए। अच्छा नाजरीन, अब इख्तिताम के बिल्कुल लम्हात को करीब तरीन पहुंच चुके हैं, और आपने क्या देखा है, ईद स्पेशल सेकंड एपिसोड था, यहीं तक था। और इंशाल्लाह आपने क्या देखा है, ये प्रोग्राम जो है मदनी चैनल पे आप देखते रहेंगे, बुजुर्गों की ट्रांसमिशन में स्पेशली, और प्राइम टाइम में भी इंशाल्लाह हो सकता है कि बुजुर्गों के मदनी। आपने क्या देखा है, हमने पहले भी ये प्रोग्राम दिखाए थे और आगे भी दिखाएंगे, लेकिन ये ईद स्पेशल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि कबूल हो जाए। बस अल्लाह पाक ने जो हमें मौका दिया एक साथ मिलजुल कर बैठने का, ये मदनी चैनल के नाज़रीन आपके लिए भी है कि आप भी मिलजुल कर बैठें, फालतू गुफ्तगू ना करें, कोई ऐसे मामलात बीच में ना लेकर आए, बल्कि मोहब्बत भरी बातें लेकर आए, प्यार वाली बातें लेकर आए, उल्फत वाली बातें लेकर आए। किसी की गीबत ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी पर तोहमत ना हो, किसी पर इल्ज़ाम ना हो, बल्कि ऐसी प्यारी प्यारी बातें करें ताकि लोग आपसे सीखें, हमसे सीखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अपनी बैठक में बैठे तो हमें ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे माहौल की बरकतें अता फरमाए, और अपनी जो भी निशिस्त व बर्खास्त है, दावतें हैं, अल्लाह पाक हमें उसको शरीयत के दायरे में रहकर मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान ईद कुर्बान है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक।